अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, मिर्ज़ा मोहम्मद अली का एक वीडियो क्लिप मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, जिसमें मिर्ज़ा ने गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लक सिर्फ़ और सिर्फ ना ज़ेबा कलमात ही नहीं बल्कि गालियों तक बकने तक उसने गुरेज़ नहीं किया कि गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लक मिर्ज़ा कह रहा है कि वो हराम खोर थे और उनका मिज़ार रियासती इदारों ने क्यों बनने दिया, जबकि सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो मिज़ार तो आम लोगों के भी लोग बना रहे हैं या बने हुए हैं। और उसके बाद मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी वो भी हराम खोर थे, वो चंदा खाते थे। तो ऐसे ऐसे कलमात ये बोल रहा है। सामीन मोहतरम ये वीडियो क्लिप देखकर आप लरज़ जाएंगे कि ये कैसा इंसान है और इसका अकीदा क्या है। मुझे तो ये मुसलमान भी नहीं लगता, अहले सुन्नत के साथ या किसी भी मसलक के साथ तो इसका वैसे भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे तो ये बंदा मुसलमान भी नहीं लगता। ये किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है, इसका अकीदा क्या है, इसका ज़हन क्या है, ये कैसा लोग है। ये आपने सुनने वालों को या आपने सब्सक्राइबर्स को या फिर आपने स्टूडेंट्स को क्या सबक दे रहा है, क्या दीन की तालीम दे रहा है, उनको क्या सिखा रहा है, उनको क्या पढ़ा रहा है। सामीन मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ो, ये मिर्ज़ा का वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सब ड्रामाबाजी चल रही है, वो देख लो। वो नमक हराम मुमताज कादरी जिसकी ड्यूटी थी कि तू गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तुझे बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है ना जाली किस्म का। ये जाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिश्ती सुल्ला थानवीर सुल्ला वाले के ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगे। तो भाई तू अपनी नौकरी से इस्तीफा दे और फिर जो तूने करना कर, अपने अंजाम को पहुंच। नौकरी के अंदर रहते हुए नमक हरामी करना क्या? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ज़वा बदर के कैदियों के कत्ल करने के हामी थे, लेकिन नबी इस्लाम और हजरत अबू बकर की शफकत की वजह से वो लोग बच गए और बाद में वो रज़ी अल्लाह अन्हु भी बन गए, सुहैल इब्न अम्र और कई लोग। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं जी हम इश्क़ रसूल। भाई इश्क़ रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सामो मौलवियों, तुहाडे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुहाडे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए क्राइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में ना आ रहे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। वो चंदे इकट्ठे करेंगे। यार खादम रिजवी के दो बेटे हैं, इन्होंने तो कभी गाजी इल्मुद्दीन बनने की कोशिश नहीं की। हाँ? अगर कहते हैं ना कोई बंदा को नहीं, लिस्ट में तो देना मां। हाँ? आपके आला हजरत ने सारे देवबंदी और अहले हदीसों को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया हुआ है, मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ है, वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है अहकाम शरीयत के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करो, कराची तो शुरू हो जाओ, करोड़ों देवबंदी है जे। ये मैं तफन्नुन के तौर पर और फक्की के तौर पर, एंटी वैनम के तौर पर इल्जामी बात कर रहा हूं। ये ना है कि शुरू ही हो जाए किधरे, वैसे नहीं जो होंगे डरते जे एक दूए को। दोया ने अपनी फ्रेंचाइज सजाई हुई ने, अनफी बरेलवी ते अनफी देवबंदी, और दूसरी तरफ देवबंदियों ने अल मुहन्नद में बरेलवियों को शैतानी ग्रोह डिक्लेयर किया हुआ है। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, फिर मुकाओ ग्रोह। चढ़ते हैं वामुन्नास के ऊपर। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है तुझे कहो कामयाब नहीं हुए, कोशिश देखिए किसी ने नहीं की। शुरू से लेके अभी तक गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे दंथर मौलवी, सारे दंथर बुजुर्गाने दीन उदू जिंदा समझे जदू ने काम किया है। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी। हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते।
اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترکھانا دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو, سب اللہ کے بندو چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں. 31 اکتوبر, آج 3 نومبر ہے نا, یہ 3 دن پہلے 31 اکتوبر کو یوم شہادت منا رہے تھے وہ غازی علم الدین کا, اور پوسٹیں لگا رہے تھے. 31 اکتوبر 2020 کو, آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے, بی بی سی اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے, اور یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے. پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا, ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی, کہتا میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا, کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے, کہتے کپڑے, یہ قمیض تو میری ہے, شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں, مجھے نہیں پتا, میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا, انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر صحت جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے نہیں کبھی اکیڈمی, اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا, وہ بھی ساتھ, اس پہ لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے, کڈو مولوی باہر, مولوی جا کے ذرا اے ثواب کماونا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا, خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. اے تو اڈا جہاد جے لو سامو, کہتے ہیں جی وہ جہاد ہے. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں, یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی, اور اسی جیکٹ پائیے, اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے, اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے. اے جہاد جے ٹوٹل تہاڈا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا, کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈی ہے, آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے, کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت, شیطان کا ایجنٹ امریکہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا, کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر, نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے, کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا, ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. او میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار, ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے, وہ تو اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. پشتون موومنٹ تھی وہ. تو یہ سارے کا سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, آئے دن واقعات. آپ دیکھ لیں سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جڑا مالا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے. پھر سوات انسیڈنٹ ہوا, سرگودا میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا. اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے, پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے ہیں اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یار وہ بندہ, اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی. اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے, اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر, لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے.
ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا, ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ, نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا, اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے اتنے کے لین آئے ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتھے ہے اسلام دا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. اب بھی اگر ان کو حیا نہیں آتی ہے اور یہ تماشا چلتا رہتا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور ہم لوگ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے گھر تک تے پہنچ گئی آگ. دیکھیں مفتی طارق مسعود نال کیوں ہے, اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے تک لو ذرا اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا دیا پیڑا ہوں نے نا. ہاں سارے نکلے جے, دیوبندی مفتی نکلے, انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی اسکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی, یہ اس سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلمن قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی اسکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی گل چھاڑ دو. ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. صرف دیوبندی نہیں نکلے, بریلویوں کا وہ مفتی حنیف قریشی جس نے غصے میں پگڑی ایسے اتار کے پھینک دی تھی, ممتاز قادری اس تقریر سے متاثر ہوا. مفتی حنیف قریشی نہیں گیا مارنے واسطے سلمان تاثیر نو, ممتاز قادری اٹھ کے چلا گیا. پہلے یہ لوگ اویل کرتے رہے, جشن مناتے رہے, آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے کہ جی کس نے ممتاز قادری کو لانچ کیا تھا, اور جب اس کے لیے فیصلہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ایفیڈیوٹ لکھتا مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہ میں چاہتا ہی نہیں, میرا کوئی تعلق ہی نہیں, اے ٹوٹل عشق رسول جے لو سامو. اس کا بھی بیان آ گیا, اس نے کہا طارق مسعود صاحب نے چونکہ اب توبہ کر لی ہے لہٰذا اس مسئلے کو آگے نہیں چلانا. تو جی ہاں سامعین محترم دوستو عزیزو, آپ نے مرزا انجینئر کا کلپ سماعت فرمایا. سامعین محترم دوستو عزیزو, غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ عاشق رسول تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت مودت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر پیش کر دیا. تو غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر مزار نہیں بنانا تو پھر مزار بنانا کس کا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہو اس کا مزار نہیں بنانا تو اور کون سا کہ مطلب بھنگیوں کا, شرابیوں کا اور بد کردار لوگوں کے پھر مزار بنائے جائیں گے. اور اگر یہ انسان مزار کے لائق نہیں تھا تو پھر مرزا صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مرزا صاحب پھر مزار کے لائق کون ہے؟ کس انسان کا مزار بنایا جائے؟ تمہارا مزار بنایا جائے؟ تمہاری قبر پر تو کتے پیشاب کریں گے, تمہارا مزار کون بنائے گا؟ تم مزار بنانے کے یا مزار کے لائق ہو؟ سامعین محترم دوستو عزیزو, غازی ممتاز حسین قادری کی قبر کو لاکھوں سلام میں پیش کرتا ہوں. غازی ممتاز حسین قادری جیسے بہادر, شیر دل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں مستغرق لوگ کم ہی مائیں پیدا کرتے
کرتی ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ سے اپنے تمام عزیز و اقارب رفقا رشتہ دار اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا، اے عمر، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی جان کے بعد تمام رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب رفقا اہل و عیال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں، میں اپنی جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ سامعین محترم، دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ سامعین محترم، اگر اس آیت کی مکمل وضاحت اور تفسیر عرض کروں تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر بار، تمہارے تجارت، کاروبار، روزگار اور رہنے والے مکان، ہر چیز سے زیادہ جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین محترم، دوستو عزیزو، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔